बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इज्जत माब खावर गुमन साहब। तुसी अन्ना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? नहीं, खुशी के दिन हैं तो खुशी के दिनों के अंदर मुस्कुराना चाहिए। एग्जैक्टली, ये वो वाली सेलिब्रेटिंग मार्का हक, और मेरे ख्याल में एवरी पाकिस्तानी शुड सेलिब्रेट। वी आर सो प्राउड माशाल्लाह। पहले मैं जरा चौधरी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी सर। और जनाब हसन अयूब साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल। हसन अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपनी जो खुशी है ना, मुझे मार्का हक की खुशी है, 9 मई के इंतशारियों को कैफे कदा तक पहुंचाने की खुशी है। इस हवाले से जो रियासत पाकिस्तान पर हमला अगर हुए, जो भी हुआ, चाहे वो हिंदुस्तान है चाहे वो इंतशारी हैं, उस हवाले से उनको जो है ना वो ठोक कर जवाब मिला। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। अपना दर्द मैं भूला हूँ। आप यकीन करें, इस खुशी के अंदर मैं अपनी तकलीफ, अपना दर्द, वो हर चीज जो है ना वो भूला हूँ। आज 8 मई है, कल 9 मई आ जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम मार्का हक और उसमें हक की फतह को 1 साल मुकम्मल हुआ। रीकैप अगर जरा दे सकें आपको, तो 22 अप्रैल को पहलगाम का इंसिडेंट, पहलगाम के वाकये के बाद 5 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम धरा गया, 10 मिनट में एफआईआर काटी गई, यानी कि रेस्क्यू वर्क जब शुरू नहीं हुआ, एफआईआर पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान से आने वाले हमलावरों के अगेंस्ट काट दी गई। उसके बाद आप ये देखिए कि ये वो इलाका है, यानी कि कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो इलाका है जहां पर 7 से 9 लाख के करीब भारतीय फौज मौजूद है। तो ये उनकी नाअहली थी कि वहां पर इस तरह का वाकया पेश आया। फिर रॉ के लीक्स डॉक्यूमेंट जो सामने आए थे, लीक डॉक्यूमेंट्स गुज़िश्ता साल, वो भी हमने आपको उस दौरान दिखाए थे कि किस तरह से इस कारकर्दगी में कौन कौन मुलव्वस है। उसके बाद आपने ये देखा कि इल्जाम लगाने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ बढ़के मारने का, और फिर आखिर में 28-29 अप्रैल को उन्होंने जाके अपने राफेल उड़ाए थे, जिसका फिर कम्युनिकेशन सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स ने जैम किया अपनी साइबर कमांड और स्पेस कमांड के जरिए। फिर श्रीनगर की बिजली भी बंद हो गई थी। बहुत कुछ उस दौरान हुआ था और उस वक्त एक झटका दिया गया था। फिर 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो आपने वाकया देखा, वो एविएशन की हिस्ट्री का, और बल्कि मैं उसको डॉग फाइट नहीं कहता, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो डॉग फाइट उसको इसलिए नहीं कहते कि डॉग फाइट ऐसी होती है जब तैयारे एक दूसरे को देख पा रहे हों, विद इन विजुअल रेंज हों। लेकिन ये जो फाइट थी कि जहां पर आमने सामने जो तैयारे थे, लेटेस्ट वेपनरी से आराज था, वो तकरीबन कोई 250 से 300 किलोमीटर के फासले पर थे। और ऐसे में इंडिया जो बैंक कर रहा था अपनी 3 चीजों पे, एक उसको बड़ा नाज था, 2019 में मोदी ने कहा था कि राफेल अगर हमारे पास होते तो क्या होता। दूसरा नाज था उनको S-400 सिस्टम्स पे, तीसरा नाज था उनको विक्रांत पे। तो 2 चीजें तो माशाअल्लाह हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने तबाह की, राफेल तबाह किए। कल इस हवाले से आपको पता है कि एक बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि उसके अंदर 4 राफेल थे, फिर उसके अंदर MiG-29 था, फिर Su-30 था, फिर उसके बाद उनका एक $multi-million एक ड्रोन भी था, वो भी तबाह हुआ। उससे हटके S-400 की जो एक रडार था, जिसको चीज बोर्ड कहा जाता है, उसको तबाह करना, ये भी पाक फजाइया का एक कारनामा था। और उसके बाद जो हमने डिप्लोमेसी की आने वाले दिनों में, यानी कि ये वो अयाम चल रहे थे जब पाकिस्तान की जानिब से दुनिया को यह बताया जा रहा था कि हम पर एग्रेशन हुई है, हमने अभी तक अपना दिफा किया है, हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर भारत इस तरह से करता रहा तो हम जवाब देंगे। और फिर आपने देखा था कि 9 और 10 मई की रात को जब भारत ने हमारे एयरबेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके बाद DGISPR का आना और बताना कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट डे जो हुआ दैट वाज हिस्ट्री। अल फतेह मिसाइल पाकिस्तान ने दागे और भारत मजबूर हुआ कि जाके अमेरिका की मिन्नतें करे कि जी जंगबंदी होनी चाहिए। तो आज जरा उसको हम रिलीव करने की कोशिश करेंगे, और जाहिर है कि किस तरीके से सिंदूर कलंक का टीका बना। दैट्स अ मेमोरी टू चेरिश। पहले की 1965-1971 की जंगें ऐसी थीं कि जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन ये वाकयात जो हैं न सिर्फ ये कि इस जनरेशन ने बल्कि जेनजीज ने भी अपनी आंखों से देखें। और आगे प्रोग्राम में चल के हम जाहिर है कि बात करेंगे कि ईरान के मामले पर क्या कुछ हो रहा है, वहां पर भी काफी सिग्नलिंग हो रही है, काफी पोस्चरिंग हो रही है, कुछ धमकियां भी नई सामने आई हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो जनाब खावर गुमन साहब, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 3 चीजों पर इंडिया बैंक कर रहा था, मैंने बयान किया। दूसरी चीज यह है कि ये वो चीजें हैं, अपने बच्चों को ये बताना एक बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि ये वो मेमोरीज हैं जो उन्होंने अपने सामने बनती हुई देखी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया और कन्वेंशनली जवाब दिया। सो योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, दो तीन जो टेक अवेज हैं इस वाक़े को लेके, ज़ाहिर 1 साल हो गया है, और एक साल के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने इज्जत मिली है,
اور وہ اس واقعے کی وجہ سے جو پاکستان کی حیثیت بنی اس خطے کے اندر دنیا کی نظر میں، ظاہر ہے انڈیا جو اس واقعے سے پہلے اپنے آپ کو اس خطے کی ایک سپر پاور کے طور پر منوانے کی کوشش کر رہا تھا، ظاہر اس کی معیشت ہم سے بہت بہتر ہے، بڑا ملک ہے، اس کی مارکیٹ اکانومی بہت ہم سے بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے IMF پہ، اوور کانفیڈنٹ تھا اس نے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کے پاس اس نے ملٹری ہارڈ ویئر انوینٹری بڑی امپروو کر لی تھی، رافیل S-400 اور پتہ نہیں وکرانت اور ایئر کرافٹ کیریئر سارا کچھ، مطلب اپنا اس نے جو تھا اسلحہ خانہ بھرپور بھرا ہوا تھا، تیاری تھی، کانفیڈنس تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو ہی ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے خدا نخواستہ تو پھر پتہ نہیں پاکستان گھٹنوں کے اوپر آ جائے گا، ود نو ٹائم جو پاکستان نیل ڈاؤن کر جائے گا۔ واقعات ہم نے 65 کے سنے کہ اس وقت بھی ایک خواہش تھی کہ لاہور جم خانہ میں جا کے ہم چائے پیئیں گے، اور پھر ظاہر ہے وہ واقعہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے 65 کے واقعے کو لیں تو اب کافی وقت گزر گیا، ہماری تو پیدائش سے بھی بہت پہلے کا وہ واقعہ ہے۔ اب یہ فاسٹ فارورڈ آج کی تاریخ میں ہم نے دیکھا، نہ صرف اس کو ری لیو کیا، اس کو رپورٹ کیا، ہم نے دیکھا، ہمارے بچوں نے دیکھا، سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوا۔ اس کے بعد والا جو وقت ہے الحمدللہ پاکستان صدیوں تک آباد رہے گا، قائم رہے گا۔ یہ واقعہ ہر پاکستانی کی زندگی کا حصہ رہے گا، تاریخ کا حصہ تو بنے گا ہی بنے گا، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے بچے زندہ ہیں، تو وہ اس واقعے کو دہراتے رہیں گے کہ کس طرح دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور کس طرح ہم نے رسپونڈ کیا۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری جو میری نظر میں ایک بہت بڑی جو خوشی کی بات اور بڑی میرے خیال میں ہر ملک کے اندر، جس ملک کے اندر بھی تھوڑی بہت جمہوریت ہے وہاں پہ ظاہر ہے سیاسی تقسیم ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں، بیان بازی کرتی ہیں، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک جو داخلی یکجہتی ہمیں نظر آئی آل اکراس، ہر سطح کے اوپر، ہر پاکستانی نے جو اس کے اندر، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، باقی سیاسی سطح کے اوپر، سارے لوگ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ جنگیں صرف اسلحے کی بنیاد کے اوپر یا صرف فوج نہیں لڑتی، اس کے پیچھے جب اس کی قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے افواج پاکستان کا جو دل سے لے کے ایگزیکٹلی ہر چیز کاؤنٹ، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو تیسرا بڑا ٹیک اوے وہی ہے کہ اس واقعے کو لے کے یہ جو ہمارے ملک کے اندر ملک کی عزت بڑھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس موقع کو غنیمت جاننا ہے، ہمارے پالیسی سازوں نے، جو ہم نے اپنے ملٹری سفارتی ڈپلومیسی میں جو ہم نے اچھا کردار ادا کیا، اب اس کو ہم نے میٹرلائز کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، فائنینشیل معاشی استحکام، سماجی انصاف، عدالتی انصاف، تاکہ ملک جو ہے آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ ذرا یہ بتائیں، ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ایکسپیرینسز کیا تھے اس وقت، وٹ واز گوئنگ تھرو یور مائنڈ وین دس واز ہیپننگ؟ ظاہر ہے کہ یہ دن وہ چل رہے تھے جب پاکستان ڈپلومیسی پہ کافی توجہ دے رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب رابطے کر رہے تھے، فیلڈ مارشل صاحب کے رابطے دنیا بھر میں چل رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان بھی کافی ایکٹیو تھے، دنیا کو بتا رہے تھے اباؤٹ دیٹ ایگریشن، اور کہ اگر ہوا تو ہم رسپونڈ کریں گے، کیونکہ پہلے تو 6 اور 7 کو تو ہم نے اپنا دفاع کیا تھا ان کے تیاری گرا کے۔ آپ کے ذہن میں اس دوران کیا چل رہا تھا چوہے صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 اور 7 کو جب ہم نے پروگرام کیا تھا نا، یہی پروگرام، تو میں نے وہاں کہہ دیا تھا جو انہوں نے پہلے دن حملے کیے تھے پاکستان پر، وہاں سے بہاولپور سے لے کے مرید کے سے لے کے، تو میں نے کہا تھا کہ انڈیا ہیز فیلڈ ٹو اچیو اینی آبجیکٹو وٹ ایور دے ور پلاننگ ٹو اچیو تھرو اٹیکس آن پاکستان، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت لوگوں کو لگا کہ میں خواہ جمپنگ ٹو سم کنکلوژن وچ از ناٹ بیسڈ آن فیکٹس، اچھا، بٹ یو سا واٹ ہیپن انڈیڈ۔ اور پھر جو 10 کو 9 اور 10 کی رات کو ہندوستان کے ساتھ ہوا، اور وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور صبح میں نے بار بار کہا ہے کہ انہوں نے ڈیفینس منسٹری جو ہے انڈیا کی، انہوں نے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کر دیا کہ اب ہم جنگ نہیں چاہتے اگر پاکستان بھی نہ کرے تو پھر وہ پاکستان کی فتح ہوئی، اور ہندوستان نے امریکی صدر اور ان کی حکومت سے کہہ کے سیز فائر کرایا، اور اس 1 سال کے عرصے میں 3 بڑے واقعات ہوئے، ایک ہندوستان کی علاقے میں اور دنیا میں
جو وہ اپنی پروپیگنڈا مہم چلا رہے تھے وہ اب دم توڑ گئی ہے. ایسے آج آپ نے دیکھا کہ پے در پے واقعات ہوئے ہیں. پہلی جنگ ہوئی ہے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی, اور دوسری جنگ جس نے نقشہ ہی تبدیل کیا ہوا ہے. کہیں ہندوستان کا کوئی رول نہ بات چیت میں, نہ ڈپلومیسی میں, نہ جنگ میں, نہ علاقائی صورتحال میں, نہ یہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کھولنے کے, حالانکہ ایک بڑا ملک ہے اور ادھر یہ ہمارے نیکسٹ ڈور ہے. تو ہندوستان کو شکست کے بعد کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پر ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آج پاکستان کو بین الاقوامی معاملات میں بھی اہمیت دی جا رہی ہے بڑے پیمانے پر, اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی ہو گئی ہے کہ ایران اور امریکہ جو ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے منصوبوں پر چل رہے تھے, خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل, آج وہ پاکستان کے کہنے پر ایران کے خلاف جنگ بند کر رہے ہیں, دوسری دفعہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تیسری دفعہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ویئر از انڈیا؟ تو انڈیا کو اگر وہ مانے, یا ابھی تک کہتے جاتے ہیں ہم وہ آپریشن سندور کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, بھائی کیا کر رہے ہیں؟ 1 سال سے وہ ان کی جو ہے ہر طرح کے ناکامی اور بربادی ہوئی ہے. الحمدللہ پاکستان نے فتح حاصل کی ہے, مسلح افواج نے اور خاص طور پر ایئر فورس نے میجر اچیومنٹ کی ہے. ہیٹس آف ٹو پاکستان آرم فورسز. تو یہ بات تو اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. اس لیے اس کے بعد پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی یا کسی قسم کی پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا جو بھی وہ اعلانات کرتے رہے انڈیا, ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ اس طرح رخ کریں. یہ بڑی بات ہے. حسن ایوب صاحب, یہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ معاشی اعتبار سے جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں, لیکن اگر آپ دفاعی اعتبار سے آپ کے پاس پوٹینسی نہیں ہے, یعنی کہ اپنے فریق کو جواب, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی, تو پھر دنیا آپ کو سیریس نہیں لیتی. ابھی یہ جو ایران والا وارفیئر تھا, اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جن ممالک کے پاس اربوں ڈالر کے ذخائر ہیں, جن کی ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے, لیکن اگر وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتے تو ان کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پاکستان نے یہ جب اس سے ہمیشہ پوچھا جاتا تھا کہ ہماری اتنی دفاعی تیاریاں کس کے لیے, حالانکہ دیکھیں کہ کمپیئر ٹو دی ادر نیشنز اینڈ کمپیئر ٹو آر ایڈورسری انڈیا, ہمارا 8 سے 9 ارب ڈالر کا بجٹ, ان کا 80 ارب ڈالر کا بجٹ, لیکن اس کے اندر جو تیاری ہے پاک فوج کی ہو, پاکستان ایئر فورس کی ہو, پاکستان نیوی کی ہو, کہ اپنی دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور خاص طور پر ٹریننگ پیس ٹائم میں جو تربیت رکھی. اور ہماری قوم, وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ نیشن, جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رہے, اسی لیے وہ ڈرونز وغیرہ آ رہے تھے تو ہمیں تو ایسے جتنی پریشانی نہیں تھی, بٹ دے ور اسکیئرڈ لائک اینی تھنگ. دیٹ میڈ دا ڈفرنس یو تھنک ڈیورنگ دیٹ وارفیئر؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جی. سب سے پہلے تو وہ تو اللہ کا حکم تھا. اللہ نے یہ فتح ہمارے نصیب میں لکھی تھی, اور اس میں ہماری افواج کی شجاعت بھی ہے, قوم کی دعائیں تھیں, اور دوسرا بالکل ریڈینس جو ہماری تھی, پریپریشنز تھی. ہم وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے مسلسل لڑتے چلے آ رہے ہیں, اور آج بھی ہم جو ہے وہ حالت جنگ کے اندر ہیں. اس وقت بھی آج بھی ہم جو انڈین پراکسیز ہیں, آپریشن سندور کو آپ نے وہ کلنک کا ٹیکہ کہہ دیا, نہیں, وہ بیسیکلی سندور ہم نے اجاڑ دیا. سندور اجڑا, اور واقعی اجڑا. دیکھیں 250 کے قریب ان کے فوجی ہم نے مار دیے ان لائن آف ڈیوٹی. جو بھی یعنی ایک جو یونیفارم کے اندر سولجر مرے, اس کو یعنی انڈیا نے جو نیشنل آنر ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیا, صرف اس وجہ سے کہ دنیا کے سامنے ڈیتھ ٹول آ جائے گا ان کا. تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا اضطراب ہوگا ان فیملیز کے اندر, انڈیا کے اندر, کہ جن کے لو ونس ان دا لائن آف ڈیوٹی مارے گئے اور ایکنالجمنٹ بھی نہیں ملی. ایکنالجمنٹ کوئی نہیں ہے, ان کو نیشنل آنر نہیں دیا گیا. دیکھیں ہمارے ہاں فرق یہ ہے کہ یہ فتن الخوارج کے ساتھ, فتن ہندوستان کے ساتھ ان لائن آف ڈیوٹی ہمارے ابھی لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, لیکن ہمارے تمام کے تمام جو سیول اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ان کے نماز جنازہ کے اندر موجود تھی. پاکستان کے جھنڈے کے اندر ان کی تدفین ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو نیشنل آنر دیتے ہیں, چاہے کوئی اسپائی ہے, چاہے کوئی جو ہے وہ ہائی رینک کمیشن آفیسر ہے. ہمارے ہاں یہ فرق ہے. ہم جو ہمارا نقصان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ تھا جو ہم سے جدا ہو رہا ہے, اور ہم مکمل تکریم اور تعظیم کے ساتھ اس کی تدفین ہوتی ہے, اس کی آخری رسومات ادا ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ.
دوسرا بات یہ ہے کہ جو مارکا حق ہے نا، یہ حق کی فتح ہے. یہ مارکا حق جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ ہمارا اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اس سے پہلے، جو عمر ایوب تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جیٹس کو اڑانے کا جو ہے فیول نہیں ہے. یوکرین کا تذکرہ کر رہا تھا، شیل بھیج دی ہیں ہم نے. تو پھر کیا ہوا؟ آج وہ کدھر ہے؟ آج وہ نااہل بھی ہے، سیافتہ مجرم بھی ہے، اور آج وہ بگوڑا ہے. ٹھیک ہے. یہ علیمہ خانم کہتی ہے نواز شریف اور مودی نے آپس میں فکس میچ کیا ہوا ہے. یہ ڈرونز آ رہے ہیں، انڈیا سے ڈرون اڑ کے کس طرح پاکستان پہنچ رہے ہیں، یہ انڈیا کے اندر اس کو جو ہے اس کا ہوگا فائدہ ہوگا مودی کو، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کو. یہ علیمہ خانم نے بولا، اس زمانے میں بولا. اس وقت پوری پارٹی گرفت میں تھی. آج دیکھیں علیمہ خانم کے ہاتھ سے جو ہے نا، جس طرح مٹھی میں سے ریت نکلتی ہے، اس طریقے سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی. تو سبق یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جو اپنی مٹی کے ساتھ غداری کرے، چاہے وہ لفاظی کے اندر کرے یا عملی کرے، اس نے رسوا ہونا ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے جی، یہ میرا ایمان ہے. جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی کا برا چاہا، اللہ نے اس کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا کی ہے. اور چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہے، چاہے وہ یعنی گروپ آف انڈیویجولز ہیں، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، چاہے کوئی انفرادی شخصیت ہے، اس کا جو ہے تو اس کی تباہی ہوئی ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات سر میں امپورٹنٹ یہ کروں گا کہ جو رافیلز تھے، رافیلز کو پہلی مرتبہ تو 6 تو 7 کی رات انہوں نے اڑایا. آپ کو پتا ہے اس کے بعد 9 اور 10 کے بعد، اس کے بعد بھی انہوں نے پورا ایک ہفتہ اپنا ایک جہاز کسی ایک ایئر بیس سے اڑا سکا انڈیا. پیچھے لے گئے تھے ان کو. ہم نے ان کے گریڈ سٹیشن اڑا دیے. ہم نے ان کے 1700 جو سرورز تھے وہ اریز کر دیے. ان کے جو یوٹیلیٹی بلز تھے وہ ہم نے جو ہے اس سرور سے اڑا دیے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی بلنگ کرنی ہے. جہاں تک کہ ان کے ڈیمز کے گیٹ کھول دیے. ان کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ہمارے ہی جو میزائل ہے پاکستان ہمارے اوپر نہ چلا دے. تب وہ بھاگتے ہوئے گئے ہیں انڈیا کے پاس. یہ ان کی ہم نے کر دی تھی. یہ جو سائبر وارفیئر تھا، تو ہم نے تو ان کو یعنی زمین میں، جو ایئر میں، اور سائبر وارفیئر میں، اور انفارمیشن وارفیئر میں بھی ہم نے آؤٹ کلاس کیا جی الحمدللہ. اچھا خاور صاحب، ویسے ایک چیز ہے، یہ جو وارفیئر ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھی پی ایم اے میں رہے ہیں. پہلے وارفیئر ڈیفرنٹ ہوتا تھا، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ جی فوجیں آئیں گی بارڈر پہ ساری کی ساری جنگ ہوگی اور وہ انٹروڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اسی حساب سے ڈاکٹرنز بنتے تھے. اب یہ جب سے یہ ایئر فورس کا رول وسیع ہوا ہے، پھر یہ ڈرونز آنا شروع ہوئے ہیں، اور اب ہم سائبر اور اسپیس کمانڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نئی دیکھ رہے ہیں. اٹ ہیز چینجڈ ایوری تھنگ. یعنی کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کہاں سے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، ویدر اٹس اے میزل اور ویدر اٹس اے ڈرون، اینی تھنگ کین ہیپن. پہلی جب جنگ عظیم ہوئی تھی 2014 سے لے کے 2018، 1914 سر، سوری 1914 سے لے کے 1918 تک، اس وقت جو ہے مشین گن نئی دریافت ہوئی تھی. ہاں. سو ابھی جو لیٹسٹ کمپیریزن یہ آیا ہے کہ جو مشین گن ہے اس وقت جتنی اس کی افیکٹونیس تھی جنگ کے دوران، یہ جو موجودہ دور کے اندر جو ڈرونز ہیں یہ بالکل وہ پیرل ڈرا ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو کامنٹ کر رہے ہیں، جو ملٹری ایس ڈی کے اوپر لوگ پڑھتے ہیں، سو ٹوٹل چینج ہو گئی ہے اس وارفیئر. ایران کی کامیابی کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا شہید ڈرون ہے، اس کے جو ہے لو کاسٹ میزائلز ہیں. اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بس ایک افیکٹولی آپ نے جو ہے ایک ڈرون کو اڑانا ہے، آپ نے کسی مناسب جگہ کے اوپر جا کے ٹارگٹ کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی چینج ہو گئی ہے. اب دیکھیں ماضی کے اندر ٹینکس کو کہا جاتا ہے کنگ آف دا بیٹل، اور اب جو ہے ساری دنیا کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ بھائی ٹینکس کو کس طرح آپ نے افیکٹو کرنا ہے، وہ اس کا نہیں پتہ چل رہا، اور وہ کر بھی رہے ہیں. اب اس کے اوپر اینٹی ڈرون وارفیئر کا سارا سیٹ اپ لگ رہا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ جو کام آپ وہ جو کہ ملینز آف ڈالر سے لگانا، وہی کام آپ جتنا وہ مطلب جس طرح یہ ہے کہ 35-50 ہزار ڈالر لگاتا ہے شہید کے اوپر، وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں یوکرین نے رشیا کا سامنا کیا ہے، اور رشیا سپر پاور، یوکرین ظاہر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. اور یہی پوٹن کا یہ خیال تھا کہ میں بس جس واک اوور، لیکن یوکرین والوں نے وہ اپنے ڈرونز ٹیکنالوجی استعمال کر کے، تو ڈیفینیٹلی دیٹ ہیز چینج. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی نا کہ معیشت کے ساتھ بھی جنگ، معیشت ہو تو دفاعی جب طاقت نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جنگ لڑ سکتے. اس سب کے باوجود جو ایک چیز چاہیے ہوتا ہے
وہ کسی بھی قوم کی اس کی ویل پاور ہے, اس کی ریزیلینس ہے کہ کس طرح اس نے اپنے دشمن کا سامنا کرنا. اور اس سے بھی سب سے بڑھ کے جو اہم بات یہ ہے کہ آپ حق سچ کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. بالکل صحیح. ایرانین قوم کے پاس جو ہے اس سارے واقعے کے اندر کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا, کیونکہ وہ اگریسر نہیں تھے, وہ اپنے گھر کے اوپر موجود تھے, ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی. اب ایران والے سوائے یہ کہ وہ اپنا دفاع کرتے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. اور دفاع کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کے اوپر جو حملے ہوئے جہاں سے ہو رہے تھے وہ جو اس کے اوپر ایک لمبی بحث شروع ہو جاتی ہے. تو وہ انہوں نے کیا, لہٰذا وہ کامیاب ٹھہرے. لہٰذا ول آف دا پیپل. اور مارکہ حق کے دوران آپ کو یاد ہوگا جو پاکستانی قوم نے دکھائی اور جو ریزیلینس دکھائی وہ کام آتی ہے. باقی ظاہر ہے آپ کو دفاع کے لیے آپ کو معیشت بھی چاہیے, پیسے بھی چاہیے, اور معیشت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پالیسی میکنگ سطح کے اوپر اچھے فیصلے ہوں. تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سو انشاءاللہ اصل بات یہ ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ان کامیابیوں کو سمیٹتے ہوئے ان کو کنورٹ کیا جائے ہماری فائنینشیل گینز میں. بالکل, تاکہ چیزیں ہمارے لیے آگے بھی بہتر ہوں. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ذرا تذکرہ کریں گے کہ ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر سیز فائر ہوئی, پھر انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سیز فائر ہوئی, ابھی ایک فریجائل سیز فائر ہے. اینڈ لائک چودھری صاحب put it in very right words کہ جی یہ ایک جنگ تو نہیں ہے لیکن حالت جنگ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے اگر وہ جہاز گزارتے ہیں امریکی تو اس پہ ظاہر ہے ایرانی اپنے دفاع میں فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں, وہاں سے رسپانس اور ریٹیلیشن چل رہی ہے. صدر ٹرمپ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. خیر آئی ایم شیور کہ ہمارے پینل میں موجود جتنے ہمارے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ زیادہ عقل و فہم اور شعور رکھتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کیفیت ہے تو ان کی وہ چاہتے کیا ہے. اب انہوں نے ایران کو دبے لفظوں میں ایک اور دھمکی دی ہے, اور ہماری جو انڈرسٹینڈنگ اس کے مطابق یہ ایٹمی حملے کی دھمکی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں معاہدہ نہ کیا تو پھر آپ لوگ ایران سے ایک بڑا روشنی کا گولہ نکلتے دیکھیں گے. اب جو ہم نے آج تک مناظر دیکھے ہیں وہ نیوکلیر ویپن ہو یا تھرمو نیوکلیر ویپن ہو, اس کے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا روشنی کا گولہ ایک نکلتا ہے. پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا آپ سن سکیں ان کے الفاظ میں کہ وہ کہا کیا انہوں نے. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. انہوں نے ون بگ گلو کہا, یعنی کہ ایک بڑا روشنی کا گولا. اور اس سے پہلے یہی وہ شخصیت ہیں جن کی جانب سے ایک ٹویٹ بلکہ ٹروتھ سوشل پر جو ان کا بیان تھا, A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have complete and total regime change, خیر اس سے آگے میں بات نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی انہیں کو برا کہتے ہیں, کبھی انہیں کو اچھا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں رجیم چینج ہوئی, کبھی کہتے ہیں نہیں ہوئی, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ تہذیب کو مٹا دینے کا بیان ویسا نہیں تھا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ چاہتے کیا ہیں, کہ تہذیب مٹ جائے گی. اور پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھوڑا سا کہ پورا پرسپیکٹو میں ڈالنے کے لیے نا یہ ان کے جو بیانات ہیں, جو تضادات ہیں, میرے خیال میں آپ کو یہ بھی بیان ان کا سنوانا چاہیے تھا جب ان سے براہ راست پوچھا گیا تھا کہ آر یو تھنکنگ آف یوزنگ نیوکلیر ویپنز ان جو ہے ایران. انہوں نے کہا جی کوئی فول ہی ہوگا یہ کوئی استعمال کرے گا, لہٰذا بینگ ریسپانسبل سن تو لینا. بٹ nobody can put their word in perspective. ٹرمپ نے خود کہا, سن لو ہی از رائٹ, سنوا لیں پہلے, ہی از رائٹ, سنوا دیں پلیز. یہ بات کی. Would you use a nuclear weapon against Iran? No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. کہ ایک ابھی دوبارہ سے وہ جی روشنی گولے والا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, سنوائیں جی دوبارہ سے پلیز. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملٹیپل گلوز, انہوں نے کہا ون بگ گلو. نمبر ون. نمبر ٹو, یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر طرح کے مختلف وزنوں کے بم ایران پہ برسا کے دیکھ لیے اور ایران نے ہار نہیں مانی تھی, اور پھر انہوں نے تہذیب کے خاتمے کا بیان دیا تھا. ہماری تہذیب جو ہے نا وہ ریسرچر وہ پریشان ہو جائے گی کہ بار بار میرا ذکر کیوں کر رہے ہیں. نہیں, تہذیب آپ پریشان نہ ہو, یہ آپ کا ذکر نہیں ہے. ویری ریسپانسبل جو ہے ایک پروگرام کا حصہ ہوتے ہوئے, ایک ریسپانسبل آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے, میرے خیال میں وی شوڈ ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ دا پاسبلٹی آف یوز آف نیوکلیر ویپن. ٹھیک ہے, نمبر ون. نمبر ٹو,
کہ ان کے جو بلو اپ کا ورڈ ہے اس کو ہم اگر ڈسائفر کر رہے ہیں کہ ہی از تھنکنگ آف نیوکلیر ویپن، میرے خیال میں انتہائی غیر ایک ذمہ دار میرے خیال میں تبصرہ یا کسی بھی وجہ سے ہو، کیونکہ جب ایک بندہ براہ راست جب اس کو سوال کیا گیا، اس نے کہا stupid question، پہلے جو اس کی انٹرپریٹیشن ایسی ہوئی تھی، اور دوسرے مسئلہ یہ ہے خاور صاحب میرا ماننا یہ ہے، میں کمپلیٹ کر لوں تو آپ اس کے اوپر ضرور سوال کیجیے گا، آپ سوال کیجیے گا، میں میری یار سن لینا، آپ رسپانسبل ہیں، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ، آپ رسپانسبل ہیں، ہمارا پروگرام رسپانسبل ہے، لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیئر۔ سر جی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریے، جس کی بھی بات کریں، مطلب بات یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اسٹوپڈ کوسچن ہے، اسٹوپڈ کوسچن ہے، جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے، وہ بندہ اپنا سوال کر کے اپنی بات کر کے اگلے لمحے اس سے مکر جائے، وائی یو ٹیک ہم سیریس، آپ اس نے جو ایک بات کو ایک میں اس لیے سیریس لیتا ہوں کہ امریکہ وہ ملک ہے جس نے 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرائے تھے، امریکہ وہ ملک ہے جس نے پروجیکٹ مین ہیٹن سے پہلے یو ایس ایس آر کے 66 شہروں پر بم گرانے کا فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے یو ایس ایس آر کو، تو دیٹس دا یونائٹڈ اسٹیٹس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، سو آئی ہیو آل دا ریزنز، خدا نہ خواستہ یہ اگر انکنونشنل وار ہیڈ استعمال شروع ہو گئے نا ایک دفعہ، تو ہم براہ راست ہمارے ساتھ پڑوس میں انڈیا، ساتھ اگر آپ باقی ممالک دیکھ رہے ہیں جو مڈل ایسٹرن جتنے ممالک ہیں، کون محفوظ رہے گا اس کتاب کاری سے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو کس طریقے سے الاؤ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی فلی ایگری ود خاور گمن کہ ہمیں اس متعلق بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ویری ریئرلی ہی ڈز، لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دس از دا اسٹوپڈسٹ تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہی از تھنکنگ آف یوزنگ نیوکلیر ویپن۔ جب اسے کہا گیا، مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ بذات خود جن کی جو ہے اس کی ذہنی حالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، امریکہ کے اندر سارا کچھ ہے، اس کے باوجود جب اسے پوچھا گیا، اس کے سامنے ایک نیوکلیر کی بات کی گئی کہ آپ ایسا سوچ رہے ہیں، اگر آپ کے پروڈیوسر صاحب دوبارہ ہمیں جو ہمارے مشترکہ پروڈیوسر صاحب ہمیں وہ دکھا سکے، اس نے کہا کہ واٹ اسٹوپڈ کوسچن یو آر آسکنگ، پلیز ذرا دکھائیے گا پلیز۔ Would you use a nuclear weapon against Iran? No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why do what I need it? Why would a stupid question like that be asked? You posted Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں، میں نے 2 چیزوں کے بلو یا گلو نکلتے ہوئے دیکھے ہیں، نہ ڈیزی کٹر کا گلو نکلتا ہے، نہ اس سے علاوہ کوئی مدر آف آل بمز کا نکلتا ہے۔ جو گلو یا بلو جو ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے، اسلام میں زیادہ گمان کرنے سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ نہیں، ہم تو اس کے آپ گمان کر رہے ہیں نا، جس قسم کے گمان کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اس سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ گمان بھی نہ کریں، یہ گمان نہیں، بیان ہے، سوچے بھی نہ۔ جی چوئی صاحب، یہ جو سویلائزیشن والا بیان آیا تھا تو آپ نے بھی اس پر کچھ رائے کا اظہار کیا تھا، اگر آپ دھمکی کہ یہ ایران نے امریکہ نے ایٹمی دھمکی دی ہے، آپ قائم ہیں سر چوئی صاحب اس بات پہ؟ چوئی صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا مطلب تھا، چوئی صاحب نے یہ کہا، یہی سر بولنے دینا، چوئی صاحب نے کہا تھا کیا امریکہ یہ بات کر رہا ہے نیوکلیر ویپن کے استعمال کی، ہی آسکڈ دا کوسچن۔ جی چوئی صاحب، آپ نے پہلے انٹرپریٹ کیا تھا، بتایا گیا، ان کو پھر جواب دینا پڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن سر آپ کی انٹرپریٹیشن کیا تھی جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں سویلائزیشن، یعنی کہ 40 دن تک بمباری کر کے کوئی ٹارگٹ نہ اچیو کرنے کے بعد ایک شخص یہ کہہ رہے کہ 1 دن میں تہذیب مٹا دوں گا، آپ کے ذہن میں اس کی انٹرپریٹیشن کیا آئی تھی چوئی صاحب؟ اس کا مقصد ہی ایک تھا کہ ایران کو ختم کر دینا ہے، اور ختم کیسے کیا جائے؟ کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ یس، غیر کنونشنل، ایگزیکٹلی نیوکلیر اور لائک دیٹ۔ ہوں خاور صاحب تسی دسو، ہمیں کیا پتا؟ جی جی چلیں، بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم، اور جناب عزت مآب خاور گھمن صاحب، سر یو آر اباؤٹ ٹو سے سم تھنگ بٹ وی ہیڈ ٹو ٹیک اے بریک۔ دیکھیں، اس پروگرام میں تواتر کے ساتھ جو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر پیٹرن دیکھیں، واٹ ایور ہی رائٹس آن سوشل ٹروتھ، واٹ ایور ہی سیز آن ڈیورنگ ہز پریس کانفرنسز، ڈونٹ گو بائی دیٹ، گو بائی دا واٹ پریکٹیکل میئر he or his army takes on ground۔ آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں وہ کیا، پچھلے دنوں تو انہوں نے he presented himself as a god، آپ کو یاد ہوگا، جس کے اوپر بہت زیادہ مسیحا، then he said healer۔ پھر انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کے طور پر پیش کیا، تو لہٰذا اگر آپ یا چودھری صاحب یا کوئی بھی
ان کو اس حوالے سے سیریس لیتا ہے کہ جس انہوں نے کہا جی میں سویلائزیشنل کو اینڈ کر دینا ہے تو میں نے وہاں پہ بلو اپ کر دینا ہے. تو سویلائزیشن کی جو بات تھی وہ ابھی جو لاسٹ میں انہوں نے دھمکی یہ دی تھی کہ میں ایران کا جو سارا ان کا انرجی کا انفراسٹرکچر ہے, ان کے جو باقی جو سولین انفراسٹرکچر جس سے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے, سب کچھ ان کے تیل کے اظہار سب کچھ میں تباہ کر دوں گا. یہ بھی انہوں نے ایک دھمکی دی سی. مطلب ایک ملک کے اندر فار ایگزامپل کسی بھی ملک کے اندر اگر یہ پاکستان ہے, یہاں پاکستان کے اندر آپ کو اگر جو ساری بجلی ختم ہو جائے, پاکستان کے اندر اگر بجلی آج کی تاریخ میں ختم ہو جائے, سن تو آپ ڈسائفر کریں لیکن یہ دیکھیں نا, اور لیٹ می کمپلیٹ یار, جب آرگومنٹ ستی صاحب ہو جائے میں آپ فالو اپ کیجئے گا. لیٹ می, ہمارا جو پروگرام ہے اس وقت تھرو ہر جو چیز ہے کس کے بیس کے اوپر چل رہا ہے, الیکٹریسٹی کے اوپر. اگر اس وقت جو ہمارے پاس بجلی موجود نہیں ہے, سنیں, اس وقت ہمارے پاس اگر بجلی موجود نہیں ہے تو ہمارا یہ پروگرام ختم ہو گیا نا, ہم وی آر فنشڈ. ہم نہ یہ پروگرام اس کو کیری آن اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ویری ڈفرنٹ وین somebody says کہ it has to do with the civilization never to be brought back again. I'm sorry خاور صاحب, اس نے جو بات آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ترجمان نہیں ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور یہ وہ شخص ہے جس کی ذہنی حالت کے بارے میں, جس کی ذہنی حالت کے بارے میں وہاں پر جو بریفنگ ہوئی تھی پیٹ ہیگسیت کے ساتھ, اس پہ سوال اٹھ رہے تھے. 66% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ he is not capable mentally stable to run the country. اچھا, تو الگ بات ہے. آپ پھر اس کی بات پہ بات کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ he can do anything. That guy has the nuclear codes. ایسا پریزیڈنٹ اس کی پرفارمنس سے اشفاق صاحب وہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. وہ 66% لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یعنی نیوکلیئر جو ہے وہ استعمال کرنے لگا ہے, یہ نہیں کہہ رہے. آپ اس کو اس طریقے سے مت لے کر انسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے, بالکل وہ اس کی پرفارمنس ایسا پریزیڈنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. یہ بات 66% لوگ اور اس کے ملٹری کانفلکٹ کے بارے میں ایران کے ساتھ جو شروع کیا اس کے بارے میں رائے کیا؟ جیک برانچ ہوتی ہے وہ الاؤ ہی نہیں کرتا پریزیڈنٹ کو. وہ اس قسم کے امریکن پریزیڈنٹ کو نہیں کرنے, یعنی کہ اگر وہ کہے گا کہ میں نے نیوکلیئر کوڈ یوز کرنے ہیں تو اس کو روک لیں گے. ہاں, ان نیسیسری اس کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. ایسا کچھ ہوا ہے؟ ایسا بالکل ایسا کچھ ہوا ہے, ایسا میکنزم ان پلیس ہے. ایسا آپ نے سنا کہ ایسا کچھ سینٹ کام کے اندر یہاں پر ان کی جو پینٹاگون ہے یہاں پر ہر چیز ان پلیس ہے. یہاں پر ایک لیگل برانچ بھی ہوتی ہے جو اس کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ اف ہی از مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ لیٹس ازیوم, تو پھر اس کے بعد جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ اس کی ذہنی حالت کو پہلے ڈکلیئر کیا جاتا ہے, ادروائز جب تک فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے he is the one to decide. We should not mislead our audience. امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اکیلے ایٹ ہز اون نیوکلیئر ویپن استعمال نہیں کر سکتا. ڈو یو نو دس تھنگ؟ Yes, I do know. بات ختم ہو گئی. وہ کیا کہہ رہے ہیں حسن, کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیں اب ذرا چوہی صاحب سے بات کریں. ظاہر ہے دیر از اے میکینزم فار اٹ. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جی ایران میں کیا ہو رہا ہے. جو 2-2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے پزشکیان صاحب کی خامنائی صاحب سے, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ کنسیڈرنگ دا سرکمسٹانسز. کیا ہے اس میں سے کیا حاصل حصول کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی, سارا کچھ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملاقات کی بنیاد پر کوئی ڈیل بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈیل تو بننی ہے. دیر از نو ادر آپشن. جو ہے دونوں کے پاس اب آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی نہ کوئی میکنزم طے کر کے آگے بڑھا جائے. امریکہ بھی جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, اور ایسی بات نہیں ہے کہ ایران اس جنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. ایران ظاہر ہے وہ بھی جس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں ان کے ظاہر ہے انرجی کو, باقی ساری چیزیں. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھا جائے کہ اسٹرانگ پوزیشن پہ کون بیٹھا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے ایران بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس ڈیل سے ایران میکسیمم ظاہر ہے ایکسٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے, میکسیمم چیزیں اس کو ملے. اور لیکن آئی ول کنکلوڈ مائی یہ آج کا, لیٹ می ہیو دس, پلیز whosoever talks about the nuclear thing, I'll go by the President Trump's saying کہ that is the stupidity of highest order. آج کے دور میں جو بھی نیوکلیئر کی آپشن کی بھی بات کرتا ہے, میرے میں that one thing we shouldn't be doing that. Nobody should be doing that. And certainly نہ openly اور نہ subtly نہ civilization کے خاتمے کی کوئی بات کرنی چاہیے. There is no other weapon that is capable of doing that. اور نہ ہی روشنی کے گولے کی بات کرنی چاہیے جو ایک گولے آپ نے تھوڑی پھلجھڑیاں چھوڑی ہیں 40 دنوں میں. چوہری صاحب, your thoughts on that, sir? نہیں, وہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں کہ ایک کہ یہ امریکہ کے انہوں نے صدر نے دھمکیاں ضرور دی ہیں نیوکلیر ویپن کی اور تباہی بربادی کرنے کی اور ایران کو ابلیٹریٹ کرنے کی, ختم کرنے کے لیے, تہذیب ختم کرنے کی, یہ اس نے باتیں کی ہیں. لیکن جب پریشر بڑھا ہے امریکہ میں اور ایلس ویئر تو پھر اس کو واپس لے لیا ہے. ایک
نمبر 2 یہ بڑی غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ ایران کو ہم نیوکلیر پاور ڈیولپ نہیں کرنے دیں گے. ایران خود نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہتا. ان کی اپنی جو بھی نظریاتی ان کا نقطہ، اور اگر وہ بنانا چاہے تو کوئی مائی کا لال ان کو نہیں روک سکتا. ٹھیک ٹھیک. ابھی تک تو بنا نہیں ہے جو ان سے ہمارے ساتھ سٹارٹ کیا تھا. چلیں جی. 20 سال پہلے بنا چکے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ ہم نے حاصل کیا. ہم نے بھی یہ صلاحیت حاصل کی. پروگرام سے فی الحال اتنے اشفاق ذاکر سرتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.